चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। और कल ईद का दिन है और ईद जो है वो सियासतदानों की सियासत की नज़र ही हो जाती है। अब तो हम कुछ सियासत की बात भी करेंगे। कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के बयानात दोबारा से सर उठा रहे हैं, उनके साथ कोई आपके मुआहदे हुए थे, उसकी प्रोग्रेस भी आपसे पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हालिया कुछ दावे किए जा रहे हैं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को बुनियाद बना के कि शायद आपने कुछ 40 अरब रुपए की करप्शन की है, तो क्या ऐसा आपने कर दिया? छोटी मोटी भी नहीं, 40 अरब की करप्शन कर लिया आपने। बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आपको, आपके सारे स्टाफ को दिली ईद मुबारक। थैंक यू सर, आपको भी ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ आप सबको मुबारक। ये जो आपके सवाल का पहला जुज़ है 40 अरब की करप्शन, मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो सालाना बुनियादों पे असेंबली में पेश की जाती हैं। कभी मुख्तलिफ महकमा जात का सालाना ऑडिट होता है, कभी 2-2, 3-3, 4-4 साल पर मुहित भी होता है। और जो ऑडिट पैराज हैं वो बुनियादी तौर पर आमदन और अखराजात के हवाले से बनाए जाते हैं, और इस पे बुनियादी तौर पर कोई पॉलिटिकल शख्सियत, क्योंकि वज़रा या वज़ीर आज़म वो ख़ुद DDOs नहीं होते। ऑडिट पैराज बनाने के लिए या बनने के लिए शर्त अव्वल है कि जो डिस्पर्सिंग ड्राइंग ऑफिसर्स हैं वो अखराजात करते हैं, और अगर उन अखराजात में कुछ बेज़ाब्तियाँ होती हैं, कुछ अथॉरिटीज़ की सैंक्शंस मौजूद नहीं होती, रिकॉर्ड पेश नहीं किए जाते, मुख्तलिफ बुनियादों पर ऑडिट पैराज बनते हैं। अब ये जिस 40 अरब की तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये बुनियादी तौर पर 2 साल का ऑडिट हुआ, 21-22 का और 22-23 का, 2 माली सालों। ठीक। अब मेरा जो माली साल है वो है 22-23। 23 में मैं, जो मेरा माली साल है 23 का, 23-24 और 24-25, जो अभी ये इसका तो खैर ऑडिट नहीं हुआ, लेकिन 23-24 में उसको आप अगर सही पढ़ेंगे तो 23-24 में मैं मौजूद था और 22-23 में मेरे पेशरो मौजूद थे। अब मेरे जो साल का ऑडिट है, जो जिसमें आप मैं वज़ीर आज़म था, तो वो ऑडिट है 2 अरब और 49 करोड़ का। अच्छा। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा अखराजात का सबसे कम ऑडिट है। अब जो 35 अरब थे, जो पिछला माली साल था जब मेरे पेशरो तनवीर इलियास साहब थे, तो वहाँ एक ऑडिट पैरा है जो सबसे बड़ा ऑडिट पैरा है, वो है आमदन के हवाले से। ऑडिट बुनियादी तौर पर अखराजात का होता है, लेकिन आमदन का भी करते हैं कि अगर आपने आमदन में किसी एतबार से कमी की है तो क्यों की है। तो वो एक 16 अरब का ऑडिट पैरा है कि जी बिजली के बिलात जो हैं वो कम वसूल हुए हैं। तो ये वो दौर था, उनके दौर में भी जब बिजली के हवाले से आज़ाद कश्मीर में बाइकआउट की मुहिम चल रही थी। बुनियादी तौर पर इसमें बदयांती या करप्शन का कोई पहलू नहीं है। टारगेट्स, अगर आप फाइनेंशियल टारगेट्स अचीव नहीं करते तो उनकी कोई ना कोई वजूहत होती हैं। वो आपकी कैपेसिटी के इश्यूज तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन नालायकी हो सकती है, करप्शन नहीं, लेकिन करप्शन नहीं। ये बिल्कुल इस तरह की बात है। मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा कि FBR टारगेट वो एस्टिमेट बनाता है कि जी इस माली साल में हम 8,000 ट्रिलियन जो है, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो हम रेवेन्यू हासिल करेंगे। जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो बजट एस्टिमेट आता है कि जी आपने 7,000 किया है। तो कभी आपने दुनिया में सुना है कि किसी हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगा हो या किसी वज़ीर आज़म पर कि जी आपने 1 खरब की करप्शन की है क्योंकि टारगेट पूरा नहीं हुआ? अच्छा, तो इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। नहीं, मैनिपुलेट नहीं, ये बड़ी सिंपल। ये तो इस पे ऑडिटर जनरल ने वजाहती नोट भी जारी किया, लेकिन उसको मैनिपुलेट किया गया। उस वजाहती नोट में ऑडिटर जनरल ने क्या लिखा कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जो हैं वो ही ऑडिटर जनरल आज़ाद कश्मीर भी आईनी लिहाज से, उन्होंने शफाफियत के हवाले से, हुकूमत की शफाफियत के हवाले से और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से एक सर्टिफिकेशन जारी की हुई है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने, उनके ऑफिस ने, वो भी अखबारात में मेरा ख्याल है शायद हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने जारी की है। जो प्रेस रिलीज़ है जो ऑडिटर जनरल आज़ाद कश्मीर की है, उसमें एक लाइन बड़ी काबिल ज़िक्र है कि शायद आज़ाद कश्मीर की 77 साल की तारीख में पहली मरतबा किसी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट का और सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का स्पेशल ऑडिट कराया। कोई शख्स अपने अखराजात को ऑडिट नहीं, कोई वज़ीर आज़म, और जो मेरे बदतरीन सियासी मुखालिफ हैं उन्होंने भी ऑडिटर जनरल के हवाले से उन मकतूबात के ज़रिए मेरे वज़ीर आज़म होते हुए मेरे हल्के में मेरे जो डेवलपमेंट के पोर्टफोलियोज थे उनकी भी इंक्वायरी कराई है। वो यार एक अलग मौजू है, बड़ा ज़बरदस्त अच्छा, मौजू है। कुछ और इल्ज़ामात भी ऐड कर लेती हूँ। मैं पहले इसको सम अप कर दूं। जो मेरे दौर के ऑडिट पैराज हैं उनमें बेशतर ऑडिट पैराज क्या हैं 2 अरब 49 करोड़ के हवाले से, निसब से ज़्यादा ये हैं जी कि रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ। अच्छा। मसलन ऑडिट पार्टी गई तो जो DDO था या अकाउंटेंट था वो वहाँ मौजूद नहीं था या वो किसी वजह से रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं कर सका, तो उसका हल है कि जब दोबारा जाएंगे
تو آڈٹ جو ہے وہ دوبارہ ہوگا. یہ تو جان نہیں چھوٹے گی جب تک آپ اس آڈٹ کو اعتراض کو ایڈریس نہیں کریں گے. لیکن آڈٹ پیراز, اچھا میں آپ کے ایک ڈاکومنٹ اور بھی شیئر کر لیتا ہوں جی جی کہ پچھلے سالوں میں 17 18 اور 18 19 میں آڈٹ پیراز سے 46 ارب کے. 46 ارب کے. اس وقت بجٹ کیا تھا؟ آج سے تقریباً نصف بجٹ ہوگا. بجٹ جب بڑھتا ہے تو آڈٹ بڑھتا ہے نا. ایسے ہی ہے. ابھی بجٹ تقریباً 200 ارب سے اوپر کراس کر گیا ہے اور آڈٹ پیراز نیچے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شفافیت آ رہی ہے. اور شفافیت کی پہلی بنیاد کیا ہے کہ اگر میری آمدن 165 ارب ہے اور میں خرچہ 200 ارب کر دوں گا تو یہ بددیانتی ہے. اور آپ تو جب سے آپ ریشنلائز کر رہے ہیں سارے اخراجات. ریشنلائز کو کر رہا ہوں اور 3 روپے بجلی اور 2000 روپے من آٹا دے کر اربوں کا خسارہ آزاد کشمیر حکومت اپنے خزانے سے دینے کے باوجود پھر الحمدللہ اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیرو بجٹنگ پہ. اچھا آپ نے تو یہ بھی کہا کہ سبسڈی بھی اپنے وسائل سے پوری آپ لوگ کریں گے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے. اس بجٹ کے لیے بھی آپ نے یہ اعلان کیا. لیکن مجھے بتایا چودھری صاحب کہ وہ ہے نا, میں ایک دریا کے پار اترا تو وہ یہ جب سے آپ آئے ہیں ایک محاذ, دوسرا محاذ, تیسرا محاذ, ساتھ آپ پہ یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے بھمبر میں, مطلب ماشاءاللہ سے آپ کا خاندان, آپ کا نام سبھی جانتے ہیں کہ بھمبر میں آپ نے کوئی کروڑوں روپے کی جائیدادیں بھی بنائی ہیں جب سے آپ وزیر اعظم بنے. یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. اب دیکھیے پرابلم کیا ہے اس کا, تھوڑا سا نا میں 2 منٹ لوں گا آپ کے. جی جی. وجہ تسمیہ کیا ہے ان سوالات کا اور اس جو ساری کیمپین ہے؟ یہ 5-6 جو ہیں عقل کے اندھے 5th جنریشن کالمسٹ, یہ ان کے ذہنوں کی اختراع ہے. اور وہ یہ ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ یہ میتھڈ بیہائنڈ دا میڈنس کیا ہے کہ جب میں پرائم منسٹر بنا تو آزاد کشمیر میں جتنے مافیاز تھے جن کے پیچھے آزاد کشمیر کی پولیٹیکل ڈسگرنٹلڈ پولیٹیکل ایلیٹ بیٹھی تھی, جو اس ساری ٹیکس ایویژن کی, اس ساری 2 نمبری کی براہ راست بینیفیشری تھی, ان کے اوپر میں نے آ کے روتھلیس طریقے سے کریک ڈاؤن کیا. سارے زمانے کو پتا ہے. جی جی سب نے دیکھا. سگریٹ مافیاز, ٹمبر مافیاز, ٹی مافیاز. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس قلم نے معاشرے کی رہنمائی یہ کردار ادا کرنا ہے, جب وہ قلم بک گیا تو پھر کیا صورت پیدا ہوگی؟ اگر بندر کے ہاتھ میں ماچس دے دی جائے تو لنکا کو تو آگ لگے گی. بالکل لگے گی. تو آپ نے ویسے کوئی جائیدادیں لی ہیں؟ ابھی آ رہا ہوں, اس طرف آ رہا ہوں. یہ جس خبر کا حوالہ دیا گیا, یہ میرا چیلنج ہے ان 6 عقل کے اندھوں کو, ان کے جو سرپرست ہیں ان کو, اور جو ان کے سرپرست ہیں, وہ جو ایک آدھ یہ سارا اس کمپین کا جو بنیادی کردار ہے, اس کو بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ جائے میرے وزارت عظمیٰ کے دور میں اور اس سے پہلے بھی جا کے ایک ٹیڈی پائے کی بددیانتی یا جائیداد ایسی جو میں نے بددیانتی کے کسی پیسے سے بنائی ہے وہ ثابت کر دے. میں پوری قوم کا مجرم ہوں. جو اسپیسیفک سوال آپ نے کیا, میری پیدائش سے پہلے 1967 میں میرے والد گرامی کے نام ایک لیز انہوں نے حاصل کی میری پیدائش سے پہلے. جو میرا شہر ہے اس کے ساتھ ایک نالا بہتا ہے جس کو بھمبر نالا کہتے ہیں, وہ بالکل اس کے کنارے وہ رقبہ واقع تھا. نالا برد ہو گیا, کسی نے توجہ نہیں دی, میں نے بھی نہیں دی. والد صاحب وفات پا گئے. 2016 میں آزاد کشمیر میں ایک قانون بنا کہ جن لوگوں کے پاس ایسے رقبے موجود ہیں جو جن پہ 40-50 سال سے ان کا قبضہ ہے, اگر وہ ان کی مارکیٹ پرائس پے کر دیں تو اس کے آنر ہو جائے, وہ اس کے حقوق ملکیت لے لیں. میرے 3 بڑے بھائیوں نے 70% رقبہ وہ نالا برد ہو گیا ہوا, جو باقی بچا وہ انہوں نے مارکیٹ پرائس پہ پیسے جمع کرا کے وہ حقوق ملکیت کب لیے؟ 2016 میں, جب پیپلز پارٹی کا دور تھا. صحیح قصہ تمام ہوا. میں اور میرا چھوٹا بھائی اس خانگی تقسیم میں نہ آئے. ہم دونوں کے نام ایک مرلہ رقبہ بھی نہیں ہے, ایک مرلہ. لیکن میں اکاؤنٹیبل ہوں اپنے والد کی اس عمل کا بھی جو میری پیدائش سے پہلے کا ہے. اب جو مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں, جب ان کے والدین کا اور ان کے کرتوت میں نے کھولے تو دنیا تو شرمائے گی. لیکن اب چونکہ شاید منصب کا تقاضا اڑے آتا ہے, میں بہت سی باتیں برداشت کر جاتا ہوں. اگر وزیر اعظم نہ ہوتا تو ان سب کو ان کے گھروں سے نکال کے ان کو عوام کے سامنے پیش کرتا کہ یہ ہیں. لیکن آج چونکہ منصب کا تقاضا ہے, آپ نے سوال پوچھا تو میں نے رسپانس کر دیا, نہیں تو میں اس وقت کا انتظار کرتا کہ جب یہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ اپنی مدت تکمیل ہو جاتی تو پھر گھوڑا بھی ادھر اور میدان بھی ادھر. تو صاحب یہ تو ہو گئی ظاہر ہے آپ کی جو اپنی سیاسی مشکلات ہے, لیکن جو
مجموعی طور پر ظاہر ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے 6 مہینے کے اندر آپ نے اس معاہدے پہ عمل درآمد کرنا تھا. اب کچھ سوشل میڈیا پوسٹ یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ شاید آپ نے وہ معاہدہ مکمل طور پر پورا نہیں کیا اور ایک بار پھر ہڑتال کی طرف چلے جائیں گے عید کے فوراً بعد. دیکھیے یہ بڑا زبردست سوال پوچھا آپ نے. بنیادی طور پر جو بنیادی مطالبہ تھا نا وہ صرف ایک تھا, سستی بجلی کا, پھر اس میں آٹا بھی شامل ہوا, وہ مطالبہ ایڈریس ہو گیا, سبسڈی دے دی آپ نے, وہ ہو گیا جس کے لیے یہ بنی تھی, اور اس وقت یہ طے بھی تھا کہ اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی. لیکن مجھے چونکہ بخوبی اندازہ تھا یہ کیوں بنی ہے اور اس نے ختم نہیں ہونا, اپنے منطقی انجام تک کیسے پہنچنا ہے. لیکن میرا منصب ایسا ہے کہ اس میں چیزیں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. جس طرح جن اخبار نویسوں کا جن خبروں کا آپ نے ذکر کیا ان میں سے ایک خبر انہوں نے کل پرسوں یہ بھی لگائی کہ وزیر اعظم اور ان کا خاندان متوقع طور پر اربوں روپے کی بددیانتی کرنا چاہتا ہے. متوقع طور پر کی نہیں, میں بھی اسی بات پہ سوچ رہی ہوں کہ اب آپ یہاں تو یہ پھر اللہ کے ولی ہیں جو ایسی پریڈکشنز کر رہے ہیں, یا پھر ذہنی طور پر فاتر العقل اور ایسے قلم فروش ہیں کہ جن کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں. متوقع طور پر دنیا میں صرف ایک جرم کی سزا ہے کہ آپ 4 بندوں کو کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں اور وہ اس بات کا اقرار کریں کہ ہم ڈکیتی کی نیت سے بیٹھے تھے. ایسے ہی باقی کسی نیت کا, قتل کی نیت کا بھی کوئی آپ کو پرسش نہیں ہے. تو بددیانتی کی نیت یعنی نعوذ باللہ کہ یہ جو کرام کاتبین ہیں ان کی ڈیوٹی ہے یہ نعوذ باللہ آپ کوئی اور کرنے کی خواہش کرے گا, تو یہ پاگل پن اور دیوانگی ہے. اور اس دیوانگی کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. تو یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں, استحکام آئے گا نا اگر دوبارہ سے, ظاہر ابھی آپ لوگوں نے ایک کرائسس کو مینیج کیا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مشکلات؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے یہ اس کے ذمہ داران کو یہ سوچنا ہے کہ افغانستان سے لے کر آزاد کشمیر تک دہشت گردی کی کارروائیوں کو, اینٹی اسٹیٹ کارروائیوں کو, مسلح افواج پاکستان کے خلاف بننے والے نیریٹو کو انہوں نے اون کرنا یا اس سے علیحدہ رہ کے اپنی سیاسی جدوجہد کرنی ہے. سیاسی جدوجہد اگر یہ اپنی سیاسی جدوجہد کو دہشت گردی کی کارروائیوں سے جوڑیں گے تو اس کا جو منطقی انجام ہے, میں وزیر اعظم رہوں یا نہ رہوں, یہ میرے الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے کہ پھر اس کا منطقی انجام وہی ہونا ہے جو دہشت گردی کا ہوتا ہے, جو بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا تک ہو رہا ہے. سیاسی جدوجہد کو سیاسی طریقے سے اپنی گفتگو کو کرنا آئین آپ کو حق دیتا ہے نا, میں کیسے روک سکتا ہوں؟ صحیح. لیکن لائنز آپ نے ڈرا کرنی ہے. جب آپ لائنز کراس کریں گے, آپ ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کی بات کریں گے, آپ دہشت گردی کی بات کریں گے, آپ سافٹ ٹارگیٹس کو ہٹ کرنے کی بات کریں گے, تو پھر ریاست کے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ پھر آپ کے آئینی ہاتھوں سے نپٹے گی. جہاں تک ایکشن کمیٹی کی سیاست کا تعلق ہے, سیاسی طور پر کرنا چاہتے ہیں, اگر جو قانون ان کو اجازت دیتا ہے, جو چاہتے ہیں کریں. اچھا, مجھے آخری 2 باتیں جو آپ سے پوچھنی ہے. ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے افغانستان کا اور دہشت گردی کا ذکر کیا. آئی جی آزاد جموں کشمیر نے کہا کہ دہشت گردی جو ہوئی آزاد کشمیر میں, راولا کوٹ میں, افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی. پھر ایک تحریک طالبان کشمیر ایک گروہ ہے جو مقبوضہ کشمیر میں بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم وہاں اور یہاں دونوں جگہوں پہ انڈیا اور پاکستان دونوں سے آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں. کچھ بتائیے کہ اپیرنٹلی سیکیورٹی دعویٰ کر رہے ہیں سیکیورٹی ذرائع کہ یہ پراکسی ہے را کی ایک اور. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کشمیر میں جہاد جو ہے جس کی میں بات کرتا ہوں بطور کشمیری, وہ آکوپیشن فورسز کے خلاف ہے, وہ بھارت کی اور مودی کی انتہا پسند ہندتوا پالیسیوں کے خلاف ہے. وہ جو جبر اور دہشت گردی کے زور پر جنہوں نے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کی, لاکھوں نوجوانوں کو شہید کیا, بے نام گمنام قبروں وہاں پہ انسانی حقوق کی وہ پامالیاں کی گئیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی. جہاد ان کے خلاف ہونا ہے اور ان کے خلاف ہم کو کرنا ہے. جہاد اپنے لوگوں کے خلاف, اپنی فورسز کے خلاف کرنے کا صرف ایک مطلب ہے کہ وہ جہاد نہیں ہے, وہ فساد ہے, وہ فتنہ الہندوستان ہے. اور پھر جب جس کو یہ کرنے کا شوق ہے پھر اس کو اس کا نتیجہ بھی اور اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا, اور قانون جو ہے پھر ان کو آئینی ہاتھوں سے نپٹے گا. آخری بات, ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن اس وقت پوری دنیا کے بڑے کیپٹلز میں مل رہا ہے لوگوں سے, اور 9-10 مئی کے بعد کشمیر کا مسئلہ ایک بار پھر سرد خانے سے دنیا کے سامنے اجاگر ہوا ہے. یہ ایک تاثر ہے کہ دوبارہ سے ایک سینٹر پوائنٹ بن گیا ہے. آپ کو کیا امید ہے اس ڈیلیگیشن سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیری قیادت کو بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے میں عرض کرتا چلوں, کریڈٹ گوز ٹو
فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر. آپ نے سنا ہوگا میں نے یہیں کشمیر ہاؤس میں ملٹی پرپز ہال میں بیٹھ کے آل پالیٹکس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر ہندوستان نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہمیں بلیڈ کرنا بند نہ کیا تو لال قلعے سے لے کر مقبوضہ کشمیر کے جنگلوں تک آپ کو گھس کے ماریں گے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے شاہینوں نے، ہماری مسلح افواج پاکستان نے، ہمارے میزائل پروگرام نے یہ ثابت کیا کہ ہم نے دشمن کو ان کے گھروں کے اندر گھس کے مارا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے گناہ گار کے پر الفاظ کے پہ لاج رکھی. بالکل. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو بیرون ملک وفد گیا، ہماری حکومت نے، مسلح افواج پاکستان نے جو بھارت کی ننگی جارحیت تھی جس طرح اس کا منہ توڑ جواب دیا، جب اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اس کی ساری ملٹری اور فائنینشیل مائٹ کا جنازہ نکال دیا. تو جب اتنا سٹرونگ نیریٹو آپ کے پاس ہو تو اسکائی از دا لمٹ. اور پھر وفد بھی آپ نے ایسا بھیجا کہ جو بین الاقوامی سفارتکاری کا تجربہ رکھتا ہے. صحیح. اس میں سارے ایسے افراد تھے ایم این اے سینیٹرز جن کا سبجیکٹ فارن ریلیشنز کے ساتھ رہا ہے، ڈیفنس کے ساتھ رہا ہے، اور اس کو ہیڈ کیا آپ کے فارمر جو منسٹر تھے فارن افیئرز کے، انہوں نے. تو یہ ساری ایسی تجربہ کار ٹیم تھی کہ جن کے پاس اتنا طاقتور بیانیہ تھا کہ وہ دنیا کو سننا تھا، اور وہ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے پوری دنیا میں پھیل چکا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ با مقصد مذاکرات کی طرف بات جائے گی، کشمیر پہ بات ہوگی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی صرف ایک زبان سمجھتا ہے، اور اس زبان میں جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل کو حاصل ہے. تو مجھے امید ہے کہ وہ جو زبان اس کے لیے درکار ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے. اور یہ اس کو راہل گاندھی نے بھی اس پہ مور ثبت کر دی کہ یہ سارے ایسے آر ایس ایس والے کہ ان کے پیچھے لگے یہ بھاگ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو جب طاقت کی زبان ہی سمجھ میں آئے گی، اور پھر وہ زبان آپ صرف بولے نہ بلکہ اس زبان میں جو آپ نے بولا ہے اس کو کر کے بھی دکھا دیا ہے، دکھائیں نا، کر کے بھی دکھا دیا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید مذاکراتی عمل آگے بڑھے. لیکن ذاتی طور پر آئی ایم ناٹ سو ہوپ فل.